बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में होने वाली ये कॉन्फ्रेंस कोई आम कॉन्फ्रेंस नहीं थी। अप्रैल 2025 में मुनक्किद होने वाली पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम नामी इस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान में मौजूद लोगों के अलावा दीगर ममालिक में मौजूद लोगों की भी नजरें थीं। उन्हीं में शामिल थे कुछ हुक्काम जो कि यहाँ अमेरिका की एक रियासत मिजूरी में मौजूद थे। वो बहुत गौर से देख रहे थे कि पाकिस्तान में कितने मिनरल्स के ज़खायर मौजूद हैं। जी हाँ, और उसके बाद उन्होंने हुक्काम से राब्ता किया और उनसे ये जानने की कोशिश की कि अगर वो सरमायाकारी करें पाकिस्तान में तो इसके क्या इम्कानात हैं कि उन्हें उनका सरमाया एक तो महफूज भी रहेगा और वो मादनियात हासिल करने में कामयाब भी रहेंगे। उन्होंने ये बावर कराया कि ये दोनों ममालिक के लिए बहुत अहम मामला होगा, इससे पाकिस्तान को भी बहुत फ़ायदा होगा। इब्तदाई बातचीत के बाद ये मामला तय पा गए और फिर आपके इल्म में है कि सितंबर 2025 में एक मुआहदा तय पाया। आज हम इस मुआहदे की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि पाकिस्तान से मादनियात की पहली खेप अमेरिका पहुंच चुकी है। जी हाँ, वो मुआहदा जो आपने सिर्फ तस्वीर की शक्ल में देखा था $500 मिलियन का, आज हम आपको रिपोर्ट कर सकते हैं कि उसकी एक इब्तदाई अमली शक्ल नजर आई है और उसकी जो तफसील है वो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल्स और पाकिस्तान की फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान होने वाले $500 मिलियन की शराकतदारी फ्रेमवर्क का आगाज हो गया है। इस मुआहदे में पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इस्लामाबाद और वाशिंगटन के सीनियर हुक्काम मौजूद थे और MOUs पर दस्तखत हुए, जिसके तहत जदीद मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी और अहम मवाद के लिए मुतबादिल और पाकिस्तान और दोनों मालिक के लिए मुस्तकिल सप्लाईज की चेन्स को फराहम किया जाना था। जी हाँ, अब ये मिनरल्स की पहली खेप यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स पहुंच चुकी है। आपको याद होगा जिस वक्त इस मुआहदे पर दस्तखत हुए थे, US स्ट्रेटेजिक मेटल्स नामी इस कंपनी जो कि यहाँ के अमेरिका की एक रियासत मिजूरी में मौजूद है और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, तो बहुत से लोगों ने इन खदशात का इजहार किया था कि इस तरह के MOUs और इस तरह के मुआहदे तो साइन होते ही रहते हैं, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन अब ये पता चला है कि ये मादनियात यहाँ पहुंच गए हैं। इसमें पाकिस्तान के लिए क्या अच्छी बात है, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के लिए क्या अच्छी बात है, ओवरऑल ये मुआहदा कैसा होगा, हम आपको इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो है आलमी मादनियात की सप्लाई के नतीजे में पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी आने की तवक्को है। जी हाँ, ये तो जो $500 मिलियन है ये सिर्फ आगाज है। अगर ये मामला आगे बढ़ा, इफ इट कम्स टू फ्रूएशन, पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी आ सकती है। अमेरिका के लिए ये क्यों अहम है? ये बहुत अहम मादनियात हैं जो कि आजकल सबसे ज़्यादा आपको पता है इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने का रुझान है, उसमें इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया में भी इनका इस्तेमाल होता है और प्रेसिडेंट ट्रंप की ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह से उनकी रसाई, अमेरिका की रसाई इन मादनियात तक हो। आपको याद होगा यूक्रेन के साथ जो मामलात हुए थे, मामलात इसीलिए खटाई में पड़ गए थे कि यूक्रेन के सदर ने फौरी तौर पर आमादगी का इजहार नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान ने इस मामले में ताखीर नहीं की। और इस तेज रफ्तारी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सितंबर में ये मुआहदा हुआ और हम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हैं और मादनियात की पहली खेप ऑलरेडी यहाँ पहुंच चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दोनों फरीकैन की संजीदगी का। हम एक चीज आपको और बता दें, जब ये मादनियात की तलाश की बात हो रही थी, उसी वक्त बात शुरू हुई थी तेल की तलाश की और प्रेसिडेंट ट्रंप ने, आपको याद होगा, अपने एक बयान में कहा भी था कि वो पाकिस्तान में तेल की तलाश, अपनी जो अमेरिकन कंपनीज है वो इंटरेस्टेड होंगे कि वो लोग वहां पर जाकर तेल की तलाश करें। लेकिन पता ये चला है, माहिरीन का ये कहना है कि शायद वो जो तेल की तलाश वाला काम है वो इतना ज्यादा आगे ना बढ़ सके क्योंकि पाकिस्तान में तेल के ज़खायर के हवाले से रिपोर्ट्स कुछ बहुत ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। बहुत सारी कंपनीज ने इसमें दिलचस्पी जाहिर नहीं की है, जबकि ये जो मादनियात का मामला है, आपको वो मशहूर ज़माना तस्वीर भी याद होगी जिस पर अभी एमल वली खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर बहुत शदीद तनकीद भी की कि क्यों वो मादनियात पाकिस्तान के वो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको एक बॉक्स में उठा के प्रेसिडेंट ट्रंप को दिखा रहे हैं। एमल वली खान ने भी इस पर बहुत शदीद तनकीद भी की थी, लेकिन अब जाहिर है इससे ये साबित होता है कि इस वाले मामले को बहुत ज्यादा तरजीह हासिल थी और इसीलिए अब ये रेयर अर्थ मिनरल्स की पहली खेप
یہاں امریکہ پہنچ چکی ہے اور ہم آپ کو یہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ان کی جو قیمت کا کہ کتنی مالیت کے ہو سکتے ہیں اس کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ ہے $6 ٹریلین۔ ان کو ظاہر نکالنے پر بہت زیادہ لاگت آئے گی۔ کتنے پاکستان سے کتنی بڑی مالیت میں اور کتنی بڑی لاگت لگانے کے بعد یہ نکل سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں پر ابھی بہت وقت لگے گا، لیکن کم از کم ایک بات کی تو اس وقت یقین دہانی ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس پر کس طرح سے عمل درآمد ہوتا ہے۔ اس کو ایک اسٹریٹجک معاہدہ بھی کہا جا رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو یہ علم ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ سیکیورٹی درکار ہوگی۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس وقت اس معاہدے کی بات یہاں شروع ہوئی امریکہ میں، تو اس کمپنی جو USSM ہے، اس کے کچھ حکام نے اس معاملے میں خدشات کا اظہار بھی کیا تھا، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جن علاقوں میں معدنیات کی تلاش کی جائے گی وہاں پر امن و امان کے مسائل ہیں، لیکن انہیں بتایا گیا کہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن فوج کے ظاہر ہے ان کے زیر انتظام ہی کام کرتا ہے، اس لیے اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری فوج کی ہوگی۔ اور جب معاملات آگے بڑھے تو پہلا سوال یہ ہوا کہ ابتدائی سرمایہ کاری کتنی ہوگی، تو بتایا گیا کہ $500 ملین کی، جو کہ ظاہر ہے کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے MOUs پر دستخط ہوئے، حکام یہاں واشنگٹن آئے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پوری طرح سے اعتماد میں لیا گیا۔ حالانکہ ہم آپ کو ایک بات بتا دیں کہ امریکہ میں جو پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر میں کمپنیاں کام کرتی ہیں، وہ بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہیں، ان پر کسی بھی طرح سے حکومت کا کوئی اثر و رسوخ یا دباؤ نہیں ہوتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن چونکہ معاملہ پاکستان کا تھا، چونکہ معاملہ ایک بیرونی ملک کا تھا، اس لیے انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، وائٹ ہاؤس کو بھی اعتماد میں لیا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے علم میں بھی یہ تمام باتیں ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ معاہدہ ہوا تو صف اول میں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کھڑے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اس بات کو باور کرانا تھا، انہیں دنیا کو پیغام دینا تھا کہ اس معاہدے کے پیچھے پوری ریاست کھڑی ہے، نہ صرف یہ کہ سویلین حکومت بلکہ فوج بھی۔ حالانکہ اصولی طور پر تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، سرمایہ کاری ہے یا معدنیات کی تلاش ہے، اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ فوج سے نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی چونکہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن انوالو تھی، اس لیے فیلڈ مارشل بھی سامنے تھے، اور شہباز شریف تو ظاہر ہے بحیثیت وزیر اعظم سامنے تھے ہی۔ اب یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس پر تلاش کا کام کس طرح سے جاری رہتا ہے اور پھر کس طرح سے اس معاملے کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے سیکیورٹی، کچھ اینکرز، کچھ صحافیوں سے سیکیورٹی ذرائع نے ملاقات کی اور انہوں نے ان سے کچھ باتیں کی۔ سب سے پہلے جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا وہ کسی ایک جماعت کے خلاف ہیں، کسی ایک جماعت کے حامی ہیں، تو جو سیکیورٹی ذرائع ہیں سو کالڈ، انہوں نے کہا کہ وہ صرف اور صرف آئین پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ آئین پاکستان کے ساتھ ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا، تو پھر اگلے ہی فقرے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری اور پاکستان میں کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ویژن سے آگاہ کیا۔ آئین پاکستان کے تحت تو جو سیکیورٹی ادارے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہرگز نہیں ہے۔ تو بقول سہیل بڑائچ، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اگر آپ صرف اور صرف آئین پاکستان کے ساتھ ہیں تو آئین پاکستان کے تحت یہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی۔ پھر کہا گیا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا اور نہ کرے گا۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا یا نہیں کرتا، یہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے، اور آج سے نہیں ہے، اس وقت سے ہے جب اسرائیل کا وجود عمل میں آیا تھا۔ یہ پاکستان کی ریاست پاکستان کی یہ اسٹیٹڈ پالیسی ہے۔ لیکن کیا یہ فوج کا آئینی دار اختیار ہے کہ کس ملک کو تسلیم کیا جائے گا، کس ملک کو تسلیم نہیں کیا جائے گا؟ آئینی طور پر یہ کام فوج کا نہیں ہے۔ تو بقول سہیل بڑائچ کے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ پھر سیکیورٹی اہلکاروں نے یا سیکیورٹی جو ذرائع تھے جن سے بات چیت ہوئی سینئر اینکرز کی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحافیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں کیا رپورٹ کرنا ہے اور کیا نہیں رپورٹ کرنا۔ پاکستان کا آئین، قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اظہار رائے آزادی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ طے کرنا سیکیورٹی اداروں کا کام نہیں ہے۔ آئین پاکستان سیکیورٹی اداروں کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ یہ تعین کریں کہ کون کیا کہے گا۔ یہ کام کرنے کے لیے جو سویلین گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ قواعد و ضوابط بنا سکتی ہیں، فوج کا یہ کام نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ آئین کے ساتھ ہیں لیکن ساتھ ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ طے کریں گے کہ کون کیا کہے گا، تو بقول سہیل بڑائچ
یہ کھلا تضاد ہے. اس کے ساتھ ہی دیگر باتیں بھی ہوئیں، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ معیشت سے متعلق، قانون سازی سے متعلق، پھر یہ کہا گیا کہ عمران خان کے ٹویٹس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ irrelevant ہو چکے ہیں. اگر عمران خان irrelevant ہو چکے ہیں یا عمران خان irrelevant نہیں ہے، اگین آئین پاکستان سیکیورٹی اداروں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے بارے میں کوئی تبصرہ کریں کہ کون ریلیونٹ ہے کون irrelevant ہے. اس لیے بقول سہیل وڑائچ یہ بھی کھلا تضاد ہے. اور سہیل وڑائچ نے تو آپ کی یعنی سیکیورٹی اداروں کی نمائندگی کرنے کی کوشش کی تھی، آپ کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی تھی، آپ کے ترجمان بن کر وہ آئے تھے، لیکن انہیں بھی ڈس اون کر دیا گیا. یہ کھلا تضاد نہیں ہے، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کیا. سہیل وڑائچ جیسے ٹاؤٹس، آپ اس میں انصار عباسی کو بھی شامل کر لیں، آپ اس میں نادان منع کو بھی شامل کر لیں، آپ اس میں غریدہ فاروقی کو بھی شامل کر لیں، ان کو بالکل ڈسون کیجئے، ان سے فاصلہ اختیار کیجئے. اس میں کوئی کھلا تضاد نہیں ہے، اس میں مکمل طور پر آپ کی تائید کروں گا، اس میں ہرگز کوئی تضاد نہیں ہے. یہ ہے اصل میں آپ کا آئینی دائر اختیار کہ آپ ایسے ٹاؤٹوں کی پہنچ سے دور رہیں. جب یہ آپ کے نزدیک آنے کی کوشش کریں، جب یہ آپ کی ترجمانی کرنے کی کوشش کریں، آپ ان کو فاصلے پہ رکھیں، آپ کہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ واقعی میں کھلا تضاد نہیں ہے کہ آپ نے سہیل وڑائچ کو ڈسون کیا، ان سے اظہار تعلقی کیا، اور ہمیں امید ہے کہ دیگر معاملات میں بھی آپ اپنے دائرہ اختیار، آئینی جو آپ کا دائرہ اختیار اس میں آپ رہیں گے، تاکہ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، سہیل وڑائچ سے ہمیں یہ بورو نہ کرنا پڑے ان کا مشہور زمانہ فقرہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے. ایک اور خبر آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. یہاں واشنگٹن میں یہ خبر گرم تھی کہ اس وقت جو موجودہ ISI چیف ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور آفٹر ریٹائرمنٹ وہ یہاں واشنگٹن میں بحیثیت سفیر آ رہے ہیں. PTI کی ایک رہنما ہے، شہباز گل ہے ان کا نام، وہ اپنا وی لاگ بھی کرتے ہیں. انہوں نے اپنے حالیہ وی لاگ میں یہ بات کہی. میں نے کوشش کی اپنے ذرائع سے تصدیق کرنے کی، لیکن ابھی تک اس خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے. زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ خبر درست نہیں ہے، لیکن میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مجھے کسی نے بھی حتمی طور پر یہ نہیں بتایا. اگر جیسے ہوتا ہے نا بالکل کنکلوسیولی کسی نے ایک دم کیٹیگوریکلی یہ نہیں کہا نہیں فرشوری صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے، سو اینڈ سو سفیر ہیں اور وہی رہیں گے. ظاہر ہے کہ اس وقت رضوان شیخ صاحب ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی ابھی تک ایسا کوئی امکان نہیں ان کو نہ ہٹایا جائے. نہ ISI کے چیف کی ریٹائرمنٹ کی بات ہوئی، لیکن کسی نے یہ کنفرم بھی نہیں کیا کہ یہ خبر درست ہے. ہم اس خبر پہ کام کر رہے ہیں، ہم نے اپنے ذرائع سے کوشش کی ہے، یہاں بھی اسلام آباد میں بھی پنڈی میں بھی سب جگہ سے تصدیق کرنے کی. جیسے اس خبر کی تصدیق ہوگی ظاہر ہے ہم آپ سے شیئر کر لیں گے. ابن انشا بہت عمدہ شاعر، آپ نے ان کی وہ مشہور زمانہ غزل سنی ہوگی، انشا جی اٹھو اب کوچ کرو. اس کا ایک مصرع ہے، بہت خوبصورت مصرع ہے، وحشی کو سکون سے کیا مطلب. ہم ایک وحشی کی بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ وحشی بہت ہی بے غیرت قسم کا وحشی ہے، کیونکہ ابن انشا کی غزل میں ان کے جس مصرے میں جس وحشی کا ذکر ہے وہ خود بھی بے سکون رہتا ہے. ان کا اشارہ اس طرف ہے، اگر آپ اس غزل کو پڑھیں، اس کی مانگیت کو دیکھیں تو وہ خود بھی بے سکون رہتا ہے. یہ جو بے شرم وحشی ہے یہ سکون خطے کا برباد کرنے کے لیے صرف بڑبڑ کرتا ہے، خود یہ سکون سے رہنا چاہتا ہے. تو اس لیے یہ ایک بے غیرت قسم کا وحشی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں آج، اور اس کا نام ہے گورو اچاریہ. یہ اتنا بے شرم انسان ہے کہ یہ آئے دن جو جنگ کی باتیں کر کر کے لوگوں کو بھڑکاتا رہتا ہے. اب اس نے دیکھیں دوبارہ سے کیا بات کی ہے. اب اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو جو بٹھا لیتے ہیں اپنے ساتھ تو ویسے ہی بٹھا لیتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ کہہ یہ رہا ہے کہ اہمیت اس شخص کی ہوتی ہے، اس ملک کی ہوتی ہے جس کے پاس پیسہ ہو یا جس کے پاس انفلوئنس ہو، اور پاکستان کے پاس دونوں نہیں ہے. تو بھائی پھر بتائیں آپ کہ اگر پاکستان کے پاس نہ انفلوئنس ہے نہ پیسہ ہے تو پھر کیا وجہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کیوں بٹھاتے ہیں. کہنے لگا کہ جی وہ تو اس لیے بٹھا لیتے ہیں، اب نہیں، کہنے لگا پاکستان کے پاس صرف ایٹم بم ہے، اور ایٹم بم جو ہے وہ تو ناکارہ ثابت ہوا، کیونکہ انڈیا نے جب پاکستان کا بارڈر کراس کر لیا تو پاکستان وہ ایٹم بم تو کسی کام نہیں آیا. اس قدر بے شرم انسان ہے یہ، یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان کو چاہیے تھا کہ ایٹم بم سے حملہ کر دیتا، یعنی پاکستان نے اگر ایٹم بم نہیں چلایا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی قوت ہونا پاکستان کا بیکار ہے. بے شرم آدمی. جب پاکستان کے روایتی ہتھیار کافی تھے، انہوں نے گلی کے کتے کی طرح مارا انڈیا کو، تو ان کو ضرورت کیا تھی خدا نہ خواستہ نیوکلیر ویپنز کے استعمال کی. کیوں کرے پاکستان نیوکلیر ویپن جب پاکستان آلریڈی جو
روایتی ہتھیار ہیں, جو ٹریڈیشنل ویپنز ہیں, جب اس سے تمہاری اتنی بری طرح سے ٹھکائی کی تو ضرورت کیا تھی پھر یہ کہہ رہا ہے کہ جی ٹرمپ کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان پر حملے کرے, کوئی مطلب نہیں ہے, بس یہ کہ جب دوستی کا وقت آئے تو ٹرمپ کو کریڈٹ دے دے. بے شرم آدمی. جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا واقعی ٹرمپ نے کچھ نہیں بولا. ٹرمپ کودے کب درمیان میں, جب پاکستان نے مارا اور تمہاری چیخیں یہاں واشنگٹن تک سنائی دی گئی, تب پریزیڈنٹ درمیان میں آئے. یہ بات درست ہے تمہاری کہ جب انڈیا پاکستان پر حملہ کر رہا تھا اس سے پہلے جے ڈی وینس کا بیان تھا کہ جی یہ دونوں کا آپس کا معاملہ ہے, یہ لوگ آپس میں سارٹ آؤٹ کر لیں. پاکستان نے کہا اچھا بھی کرتے ہیں ہم سارٹ آؤٹ. پھر پاکستان نے سارٹ آؤٹ کیا. سارٹ آؤٹ کا مطلب سمجھتے ہو نا, جاؤ ذرا ڈکشنری نکالو اور سارٹ آؤٹ ایز اے فریز پڑھو جا کے. پاکستان نے سچ مچ میں سارٹ آؤٹ کر دیا آپ کو. جب پاکستان نے سارٹ آؤٹ کیا اور یہاں تک چیخیں سنائی دی, تب جا کر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انوالومنٹ ہوئی اس میں. اور پاکستان تو اس معاملے میں بالکل برملا کہتا ہے کہ ہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امن کروایا اور پاکستان اس بات کو مانتا ہے. بے شرم انسان ڈھیٹ, تم لوگ نہیں مانتے ہو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اس میں کوئی کردار تھا. اور اگر تمہیں نہیں پسند تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مداخلت تو نہ کرتے جنگ بندی. میں ہر کسی نہیں کہہ رہا, میں بہت خوش ہوں کہ اس دن جنگ بند ہو گئی, کیونکہ میں آپ کی طرح بے شرم اور بے غیرتی کا مظاہرہ نہیں کروں گا کہ کہوں کہ جی لوگ مرتے رہے لڑتے رہے. نہیں, ہم امن چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو. آپ کی طرح بے شرم انسان خود بیٹھ جاتے ہو کمروں میں ویلاگ کرنے کے لیے اور لوگوں کو کہتے ہو کہ جا کے لڑو, فوجیوں کو کہتے ہو, اور کہہ رہے کہ میں چاہتا ہوں کہ انڈیا پاکستان پر دوبارہ سے حملہ کرے. کس قدر بے غیرت انسان ہے, کیوں حملہ کرے بھائی؟ کیوں پھر سے تم اکسا رہے ہو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے بھارت کو؟ اور نہیں کر سکتا, بھارت کو پتا ہے کہ اب وہ نہیں کر سکتا حملہ. فضول کی باتیں کر کے صرف اپنے ویوز کے لیے, صرف ریلیونٹ رہنے کے لیے, صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, لوگوں کو اکسانے کے لیے. انڈیا والوں کو چاہیے کہ اس شخص کو پکڑے زبردستی, اسے باندھے کسی چیز سے اور اس کو بارڈر پر چھوڑ کر آئے اور اسے کہ بھائی جا لڑ, تجھے شوق ہے نا, ایک دفعہ تو نکال لے اپنا سارا شوق, اس کو بھیج دیں بارڈر پہ, یہ لڑ کے دکھا دے ذرا. اس قدر فضول گفتگو. پھر ظاہر ہے میں چونکہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مجھے غصہ ہے اس آدمی پہ, اس لیے میرے منہ سے ذرا اس طرح کی باتیں نکل جاتی ہیں, لیکن شرم آنی چاہیے ان کو کہ پھر یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان خدا خدا کر کے امن ہوا ہے, امن کے حالات چل رہے ہیں, یہ پھر لڑوانے کی باتیں کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو شناخت کیجیے, ان سے دور رہیے, اور ان کو اگر شوق زیادہ ہو رہا ہے تو ان کو پلیز بارڈر تک چھوڑ کر آئیے, جمع ہو جائیے اس کے ارد گرد, جہاں کہیں بھی رہتا ہے اس کو پکڑے اور اس کو جا کے بارڈر پہ چھوڑ کے آؤ کہ بھائی لڑ, جتنا شوق ہے اپنا پورا لڑائی کا کر لیں. آج کے شو میں بس اتنا ہی. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.